अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कुछ अरसे कबल दस्का का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मार्का राय का सबब बना हुआ था। उस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी और तहरीक इंसाफ पर धांधली के इल्जामात लगा रही थी। अब ये हुआ है कि कराची हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में महाजराई का सबब बन चुका है। इस बार मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर धांधली के संगीन इल्जामात लगा रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर हल्के में दोबारा वोटों की गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। नून लीग का रिस्पॉन्स आप उस पर देख सकते हैं। मरीम नवाज ने भी ट्वीट की। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की जानिब से दोबारा गिनती के हुक्म पर थोड़ा सा तंज किया है, आयरॉनिकली बात की है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने? लेट्स हैव अ लुक। वो कह रहे हैं 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर ऐसी इंतखाबी नशिस्तें थी कि जिनमें जीत का तनासब 5% से कम था। ताहम उम्मीदवारों की दोबारा गिनती का ये मौका नहीं दिया गया था। दोबारा गिनती के हुक्मनामे के इजरा के बाद PPP ऐसे तमाम इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। इसका जवाब मरीम नवाज ने दे दिया ट्विटर अकाउंट पर। वो ये कह रही हैं कि ज़्यादा फ़ायदा इसका भी PMLN नून को ही होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के बजाय पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। इस बारे में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? क्योंकि एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% वोट जो है वो मिला है। उस्मान राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है और दोबारा गिनती जुमेरात की सुबह 9 बजे तक होगी। आप लोग इस बात से मुतमईन हैं? देखिए, हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं? डस्का इलेक्शन आपके सामने आपने खुद इंट्रो में डस्का के इलेक्शन की बात की और डस्का के इलेक्शन में भी तकरीबन यही सारी वजूहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी। इसी तरह PMLN वालों ने कहा जी रिजल्ट लेट हो गए हैं, फॉर्म 45 नहीं मिल रहे हैं, और इसी की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है दोबारा रीपोल का ऐलान कर देता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट केस होगा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। यहाँ तो 6 के 6 उम्मीदवार फरिया कह रहे हैं कि हम जीते हैं। पहले नंबर वाला तो जीता है, छठे नंबर वाला भी क्लेम कर रहा है कि मैं जीता हूँ, 5वें वाला भी कर रहा है। कौन है 5-6 उम्मीदवारों में से जो ये नहीं कह रहा कि मैं हार गया हूँ? तो ये जिस तरह का इलेक्शन हुआ वहाँ और जिस तरह टर्न आउट की बात अभी आपने सुनाया, फवाद चौधरी भी कर रहे थे, ये हकीकत है। कराची के लोग बाहर ही नहीं आए। एक तो रमज़ान था, फिर कोरोना का माहौल था और उसके बाद जिस तरह नताइज आप देख रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम से लोगों का एतमाद ही उठता जा रहा है। लोग शायद अब वोट देने बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, इसीलिए हमने अपोजिशन को दावत दी, आए टेबल पर बैठे, अगला इंतखाब जो 2023 का कम अज़ कम उसको शफाफ करा लेते हैं। अभी तो बाय इलेक्शन है, एक एक सीट के ऊपर धांधली का शोर शराब है। डस्का के इलेक्शन में यही दोनों जमातें एक तरफ थी और हमारे ऊपर तनकीद की जा रही थी कि हमने धांधली कर ली है। आज PTI और PMLN एक तरफ है, बाकी दीगर जमातें एक तरफ है। पीपल्स पार्टी पे यही इल्जामात लग रहे हैं जी कि सिंध में धांधली कर दी गई है। तो जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मैं समझता हूँ जिसकी उसे ज़रूरत है, जब तक आपका इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं होगा, इस काबिल नहीं होगा कि वो खुद से इलेक्शन कंडक्ट करा सके। और इसी तरह अगर बिसाखियाँ लेते रह गए इलेक्शन कमीशन वाले सूबों में से प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की, जो किसी एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे है, इंतज़ामिया के ऊपर इल्ज़ामात आएंगे, आप जितना मर्जी शफाफ भी इलेक्शन करा लें, मौजूदा ये सारा सिस्टम जो चल रहा है ये हमेशा तनकीद का इसके ऊपर निशाना रहेगा जी कि यहाँ धांधली कर दी गई है। राइट, सो आंसर है इसके दोबारा के इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ जाए। निहाल हाशमी साहब, अभी आप बार बार इतराज तो आप लोग ही उठा रहे हैं, चाहे डस्का हो चाहे कराची का इलेक्शन हो। अभी जो बिलावल भुट्टो की ट्वीट है उसके जवाब में भी मरीम नवाज ने ये कहा कि हमारा ही मसला है, हमें ही हर दफा हराया जाता है अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन।
تو پھر الیکٹورل ریفارم تو آپ کو سوٹ کرنا چاہیے. اس طرف آ جائیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے. دیکھیں، ابھی عثمان ڈار صاحب جو بات کر رہے تھے، ڈسکا اور کراچی میں بڑا بنیادی فرق ہے. ڈسکا میں سارے جو فریق تھے وہ گئے تھے پہلے الیکشن کمیشن، پھر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور الیکشن کے ادارے ہیں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا بہت سارے ایسے پرابلمز اور ایسے غلطیاں جو کہ کراچی میں نہیں ہوئی ہے. مثلاً 10 جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ دھند میں غائب ہو گئے تھے. لوکیشن ان کا دیکھا گیا، پھر ان کی جو کال ڈیٹا دیکھا گیا فون کا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ کون کہاں ہیں، ان کی لوکیشنز کہاں ہیں. اور پھر وہاں پہ ایک پرتشدد واقعہ ہوا جس سے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، اور اس علاقے میں خوف و ہراس کا فضا قائم تھا. کراچی میں اس سے بڑا مختلف ہے. کراچی میں یہ ہے کہ ریزلٹ کی کمپائلنگ لیٹ ہوئی اور فارم 45 کی جو آر او کے پاس پہنچنا تھا وہ بہت لیٹ پہنچے، اور جو ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ ذرا لیٹ پہنچے، اور اس میں یہ شکوک و شبہات نے جنم لیا کہ یہاں پہ جو رزلٹ کے آنے کا سلسلہ ہے وہ بڑا لیٹ ہے، ڈیلے ہے، جبکہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہی تقریباً وہ ریٹرننگ آفیسر صاحب کا آفس تھا. تو ڈسکا میں اور یہاں پہ بڑا فرق ہے، اور یہاں پر جو کھیل ہوا ہے. بٹ اگر if you'll allow me ہاشمی صاحب، جو الزام ہے وہ تو ووٹ چوری کا ہی لگ رہا ہے، چاہے ڈسکا میں دھن کی وجہ سے لگ رہا تھا یا یہاں پر ریزلٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے. طریقہ کار فرق ہے لیکن بات وہ ایک ہی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے، سارا جو مسئلہ ہے یہ ہماری نظام میں خرابی ہے کہ پاکستان میں بدنیتی کرتے ہیں یا کینڈیڈیٹس کرتے ہیں، یا جو لوگ اس سے الیکشن کو کراتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، یا جو لوگ ان کے اوپر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، جو ہر حال میں الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں، جو رزلٹ اپنے مرضی سے ترتیب دینا چاہتے ہیں. ان ہاتھوں کو، ان خفیہ ہاتھوں کو ہمیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اصلاحات سے جو بلاول صاحب نے، اس کے اوپر آتے ہیں، جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے وہ روکنا ہے، تو بات یہ اسٹیبلشمنٹ صرف کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. جو بھی فنکشنریز ہیں ان کو ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دینا چاہیے، اور اس میں کسی فریق کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں. اس کے اوپر آتے ہیں. یہ اگر مجھے اجازت دیں ہاشمی صاحب، یہ اہم بات ہے، اس سے میرا آپ سے سوال بھی ہے، بٹ لیٹ می کم ٹو عثمان ڈار. میں آپ سے یہ تفصیلاً پوچھوں گی جو آپ نے کہا ہے کہ کون سے خفیہ ہاتھ ہے. عثمان ڈار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ 6 نمبر پہ بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، لیکن یہ خود سے وہ کہہ رہے ہوں گے، کوئی اور کہہ نہیں رہا، کیونکہ جو آپ لوگوں کی پرفارمنس انفارچونیٹلی نظر آئی ہے کراچی کے اس حلقے میں، اس سے 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ نے کینڈیڈیٹ صحیح نہیں انتخاب کیا، یا اگر آپ کو لگتا ہے کینڈیڈیٹ صحیح تھے تو پھر آپ کی کارکردگی سے لوگ انتہائی مایوس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ہاشمی صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسکے کا الیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 فیبروری کو کل عدم قرار دیا، تب تک کوئی پریزائڈنگ آفیسرز کی جیو فینسنگ رپورٹ نہیں آئی تھی. جیو فینسنگ رپورٹ 27 فیبروری کو آئی تھی. تو جو الزامات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ایم ایل این نے لگائے، پریزائڈنگ آفیسر دیر سے آئے، فارم 45 نہیں دیے گئے، اسی کی روشنی میں دوبارہ الیکشن کرایا گیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس پہ بحث ہوئی ہے. اب میں آپ کے پروگرام میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتا ہوں. ڈسکا کا حلقہ 70 کلومیٹر ریڈیس کا حلقہ تھا. فریہ کچی سڑکیں تھیں، گاؤں کا علاقہ تھا سارا. صبح 5 بجے سارا رزلٹ آ جاتا ہے، جس کے اوپر پی ایم ایل این والے تلملا اٹھتے ہیں. یہ کراچی کے شہر کا حلقہ جس میں 50 سے 55 ہزار ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں، اور صبح 4 بجے تک رزلٹ نہیں آیا، 4 بجے تک. اور یہ شہر کا حلقہ ہے کراچی کا. تو سوال یہ میں اٹھاتا ہوں، کون سی گنتی کی جا رہی تھی؟ ڈسکے میں تو 2.5 لاکھ ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے. وہاں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، دھند چلیں اس کو ایک ٹاپک بنایا گیا، دھند بھی تھی تب. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کیوں صبح 4 بجے پریزائڈنگ آفیسرز آئے کراچی میں؟ یہ سوال اٹھانے والی بات ہے. اسی لیے تو یہ سارا الیکشن پروسیس جو ہے شک و شبہات کا کیا کہتے ہیں. اگر آپ ماضی کے دیکھیں تو عثمان ڈار صاحب، آپ ہاشمی صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ ہیں؟ آپ دونوں کا موقف ایک ہی ہے. دیکھیں میرا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ہی کیس میں 2 طرح کی مختلف پوزیشن تو نہیں لے سکتا.
اگر ڈسکے میں ری پول کرایا جاتا ہے اور یہاں کیا دیتے ہیں جی ری کاؤنٹ ہو جائے گا, ری کاؤنٹ میں بھی دیکھ لیجئے گا ہاشمی صاحب کے ہاتھ کیا آئے گا, وہی جو پرچیاں ڈالی گئی ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی, دیکھ لیجئے گا یہی ہوگا. زیادہ سے زیادہ ان کی تسلی کے لیے انہوں نے ری کاؤنٹ کرا دیا ہے. اب میں آتا ہوں جو آپ نے ہمارے امیدوار کی بات کی ہے. دیکھیں ہمیں کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیے, جنرل الیکشن میں ایک فضا تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سندھ میں بنانے کے لیے. کراچی میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیکھنا چاہتے تھے, اس لیے باہر نکلے ووٹ دیا. لیکن بدقسمتی سے ہم سندھ میں حکومت نہیں بنا سکے, ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. ہمارے ایم این اے ضرور وہاں سے جیتے ہیں, لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے پاس ہے. این ایف سی میں سے سارا اربوں روپے کا بجٹ تو صوبائی حکومت کو دے دیا جاتا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے. آپ کے چھوٹے چھوٹے سرکاری کام بھی, چاہے وہ تھانے کچہری پولیس کے ہیں, وہ صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں. اس لیے ہمارے ایم این ایز بھی وہاں بے بس تھے. اگر ہم کہ لوگ مایوس ہوئے, پھر تو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے جیسا کہ چاہتے تھے لوگ. اسی لیے جب دیکھیں وریا, جب لوگوں کے ڈے ٹو ڈے کام نہیں ہوں گے یا ان کے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے, وفاق وہاں بجٹ کرنا چاہتا ہے 1000 سے زیادہ ارب روپے ہم کراچی کے لیے جو پیکج لے کے بیٹھے ہیں, اس میں صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے, تاکہ یہ کھائیں پیئیں لوٹ مار کریں کھابے لگائیں. عثمان ڈار صاحب مجھے بریک پہ بھی جانے کے کہہ رہے ہیں, فیصل کریم کنڈی یہاں پر آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی سب نے اٹھا دیا. ہم آپ سے تفصیلاً پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کی جانب سے جمعرات کے روز دوبارہ ری کاؤنٹ کے حکم سے کتنی مطمئن ہے؟ دیکھیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے اور ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہمیں تحفظات ہیں. انہوں نے ایک اور بات بھی کیا, انہوں نے کہا 2018 کے عام انتخابات میں پیشتر ایسی انتخابی نشستیں تھیں کہ جن میں جیت کا تناسب 5% سے کم تھا. ٹائم دوبارہ گنتی کا موقع نہیں دیا گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن بات یہی جو کہا کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے بھی آج ٹویٹ میں یہ بات کی تھی کہ 2018 میں ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس تھے جو کہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے اتحاد سے جو تھوڑے بڑے کم مارجن 5% کے مارجن سے آ رہے تھے, ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا کہ آپ ریکاؤنٹنگ پہ جائیں. اس کی ڈسمس ہو گئی تھی درخواست, اور کچھ ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی. مثلاً کوئی ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک تو ابھی فہمید مرزا صاحبہ کا دیکھیں, پھر آپ ان کے وفاقی وزیر ہیں جنگ سے فیصل صالحات آ رہے تھے, وہ بھی بڑے نرم مارجن سے آ رہے تھے, اور یہ 1000 سے نہیں 100 سے 600 700 500. So you think کہ فیور کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں ڈار صاحب بیٹھے ہوئے, مدینہ کی ریاست ہے, ایک پاکستان ہے, 2 پاکستان تو نہیں ہے نا. تو جیسے اب خیر یہ کہیں کہ ہمارا نہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن یہ چیزیں ہمارے کینڈیڈیٹ جو تھی ہم اس کی الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے ماضی میں. ابھی دیکھیں ماضی میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کس نے لگایا, فلاں کو چیئرمین نے کو کس نے لگایا, تو اس کو کس نے لگایا. اب ہم یہ پوچھیں گے نا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم شاید اس کی ریوائول کے لیے جائیں کہ آپ نے اگر یہ کراچی میں کیا ہے تو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ماضی میں تھے جو کہ ہارے تھے, جن کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا, اس کو بھی اسی بنیاد پہ آپ اس کو کاؤنٹ کرائیں. اس پہ مریم نواز کی ٹویٹ ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا, نون لیگ کے زیادہ اس قسم کے معاملات. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب شہباز شریف صاحب ہارے تھے اس سیٹ سے, فیصل واڈا جیتے تھے, شہباز شریف رنر اپ تھے, تو اس چیز کو پرسو تو ہم نے کیا نا. آج اگر مجبور کیا ہم نے فیصل واڈا کو ریزائن کرنے کے لیے اور سینٹ میں گئے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اسی کینڈیڈیٹ نے جو بھی کامیاب ہوا ہے مندوخیل صاحب, یہ اس کے پیچھے لگے رہے, کیسز کرتے رہے. آخر کو جب پتہ چلا کہ میں ڈسکوالیفائر ہوں, اس نے جمپ لگا کے سینڈ میں چلا گیا, پھر تھوڑی سی اس کو مطلب ہے کہ مہلت مل جائے گی تاکہ چیز تھوڑی لمبی ہو جائے. تو یہ چیز تو پرسو تو ہم کر رہے تھے, تو یہ تھا کہ رنر اپ کرتا, لیکن پی ایم ایل این نے اس وقت نہیں کیا. لیکن ایک اور چیز میرے بھائی بیٹھے ہوئے پی ایم ایل این کے, ایک سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جب الزام لگا تھا کہ یہاں پر سلیکٹرز ہی حکومت لے کے سب کچھ آیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے الیکشن میں, ہر کسی کو اپنا کردار ادا کریں. آج مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ فوج کے حوالے کر دیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہی سوال میں کرنا تھا. ہاشمی صاحب جو کر لیا ہے سوال کنڈی صاحب نے, دو چیز دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ سیویلین سپرمیسی مانگتے ہیں, پھر وہی چیز جو کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تھے اس حکومت کے خلاف, اس حکومت کو گرانے کے لیے, پھر مریم صاحبہ کہتی ہے کہ نہیں میری ذاتی خواہش ہے کہ 5 سال پورے کر لیں. جی تو مطلب ادھر ہم گرا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے کریں, ادھر ہم کہتے ہیں سیویلین سپرمیسی, آپ ادھر کہتے ہیں فوج. یہ آپ کو کبھی مریم نواز نے پی ڈی ایم میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں 5 سال پورے کریں؟ نہیں, یہ تو ان کے میں نے انٹرویو میں آپ نے بھی سنا, میں نے جو انٹرویو میں پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے. ہاشمی صاحب یہ بہت اہم سوال ہے, اور آپ مفتاح اسماعیل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, کراچی فیلو بھی ہیں آپ لوگ. ایک طرف آپ شور مچا رہے ہیں سول سپریمیسی کا, دوسری طرف آپ فوج کو کہہ رہے ہیں آئیں صحیح الیکشن کروا کے دیں ہمیں. یہ کون سا کھلا تضاد ہے؟ اور ایک جو آپ نے ابھی کہا خفیہ ہاتھوں کا
ذرا سن لیں کل کیا گئے ہیں عباسی صاحب میرے شو پہ, ذرا لیٹس واچ دیٹ. دیکھیے جو آپ میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی کس میں 49 میں نہیں, صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی غیر جانبداری نہیں تھی. میں نے جو آر او کے حالات دیکھے ہیں, جو سڑکیں میں حالات, اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اگر آپ فوج اور ISI کو کہتے ہیں تو ان کے ہمیں کچھ وہاں نظر نہیں آیا, میں حقیقت صاحب کو کہتا ہوں. ہاشمی صاحب, عباسی صاحب کو تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نظر نہیں آیا, اب آپ کو کون سا خفیہ ہاتھ نظر آیا؟ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا, پہلے تو یہ کہ جی تحویل میں لے لیا جائے لا انفورسنگ ایجنسیز کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ہمارے مقابل کینڈیڈیٹ ہے. اور جو رات صبح 4 بجے تک ہم دیکھتے رہے کہ ریٹرننگ آفیسر 10 منٹ کے فاصلے پہ وہ پہنچ نہیں سکے, اور یہاں پہ ساری جو مشنریز تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی, جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے PO. ہاشمی صاحب آپ نے بہت رسپیکٹ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, آپ سے بہت سینئر ہیں آپ, بہت عزت ہے آپ کی, لیکن سر اس جملے میں آپ نے PDM کے نعرے کو ختم کر دیا. نہیں, یہ جملہ دیکھیں, سویلین پیپلز پارٹی پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, لیکن فوج پہ ہمیں اعتماد ہے. وہ سویلین ٹھیک الیکشن نہیں کرا سکتے مگر فوج ٹھیک الیکشن کرائے. ہم نے یہ نہیں کہا, آپ پوری بات اچھا آپ پوری بات کو سن لینا. ہم نے یہ کہا ہے, دیکھیں جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ تمام کے تمام جو مشنریز تھی وہ پروونشل گورنمنٹ کے آفیشلز تھے جو الیکشن کو کنڈکٹ کر رہے تھے. ہم نے لفظ فوج بھی نہیں کہا, ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز کہا ہے. اس میں رینجرز بھی ہے جس کو کنٹرول سویلین ادارہ کرتا ہے, اسے کنٹرول جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ڈومین میں آتے ہیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے تحویل میں یہ نہ جائے جو کہ خود ایک فریق ہیں. فریق کون ہے؟ پروونشل گورنمنٹ ہے. فریق کون ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں. ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ کسی بھی سرکاری ادارے کا الیکشن کے معاملات میں فریق بننا نہیں چاہیے. پاکستان کی سول سپرمیسی کے لیے اور ایک اچھے الیکشن کے نتائج کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے جو دنیا کے بیشتر, اور جہاں کہیں بھی کوئی ادارہ اپنے ڈومین سے نکل کے باہر آتا ہے وہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور ہمارا یہ تجربہ 2018 کا بڑا بھیانک تجربہ تھا. اس بنیاد پہ ہم نے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عثمان ڈار صاحب, جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات ہم نے ڈسکا میں بھی دیکھی, وہاں پہ بھی نون لیگ یہی کہی تھی کہ جس کی حکومت ہوتی ہے صوبائی وہ اپنا پورا اثر استعمال کر لیتا ہے. ڈسکا کو کیس سٹڈی لے لیں یا NA-249 کو لے لیں, جو صوبائی حکومت تھی اسی نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اسی پہ الزام لگا. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل الیکٹورل ریفارمز ہے. اس کا حل جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فائنینشیل اٹانومی دینی ہوگی. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی طرف جاتے ہیں, اس کے طریقہ کار پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا پول کیسے ہوگا, ووٹ کیسے ڈالا جائے گا, تھم کے ساتھ جو پرچی نکل سکتی ہے مشین میں سے وہ بھی بیلٹ میں ڈالی جا سکتی ہے. لیکن فریہ اگر جب تک یہ ٹھپے اور بالٹی کے اندر بھی یہ پرچی ڈالنے کا کلچر ہے, یہ شور شرابہ رہے گا, یہ دھاندلی کا ڈرامہ ختم نہیں ہوگا. ہر ہارنے والا پھر یہی شور شرابہ کرے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے. یا پھر جو ڈسکے میں الیکشن ہوا 10 اپریل کو جو 200% شفاف طریقے سے ہوا, لیکن وہ تو ایک الیکشن تھا جس کے اوپر آپ نے فوج بھی بلا لی, رینجر بھی بلا لی, پولیس بھی بلا لی, الیکشن کمیشن کا عملہ بھی آ کے پولنگ جو لوکیشنز تھیں وہاں آ کے بیٹھ گئے بلڈنگز میں. تو یہ تو ایک الیکشن شاید ایسے کرایا جا سکتا ہے, لیکن پورے پاکستان میں الیکشن اس طرح تو کرانا ممکن نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اتنا ہیومن ریسورس ہے. اس لیے جب تک ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف نہیں آئیں گے ان دونوں جماعتوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر یہ واقعی ہی جمہوریت کا جو راگ الاپتے ہیں, اور یہ جو اکثر پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, تو پھر آئیں بیٹھیں. جمہوریت کی جو اصل روح ہے وہ تو آپ کے الیکشن ہے, صاف اور شفاف. جب وہی الیکشن کوسچن مارک ہیں, چاہے وہ ڈسکے کا ہے, چاہے وہ کراچی کا ہے, چاہے وہ نوشہرہ کا ہے, نام لیتی جائیں آپ, وہاں ہر جگہ یہی شور شراب ہے. دھاندلی ہوگئی. میرا اپنا الیکشن فریہ 2.5 سال سے 1% سے بھی کم سے میں ہارا ہوں جو ڈیفرنس ہے, اور ابھی تک ری کاؤنٹ نہیں ہوا. سپریم کورٹ تک چلا گیا ہوں میں, کہیں سے ری کاؤنٹ نہیں ملا. میں تو سمجھتا ہوں کم از کم PMLN والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہیں 2 دن میں ریلیف مل گیا. ان کی جو پرے یا ری کاؤنٹ کی وہ قبول ہو گئی ہے, لیکن یہ فائنلی حل نہیں ہے. ہم لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ان کو دعوت دی ہے, آئیں بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل کرتے ہیں.
دیکھیں ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے، کیا وہاں اس طرح کے شور شرابے شروع ہو جاتے ہیں؟ یا مغرب میں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں یہ والے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں جی ہار گئے ہیں، کہ سارے کے سارے ہی کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے تھے. آپ سوچیں 6 کے 6 امیدوار کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں، 6 نمبر والا بھی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ان دونوں مہمانوں سے پوچھیں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف کیوں نہیں رہے؟ ویسے ان کو کیا نظر آ رہا ہے موجودہ نظام میں؟ اتنا نہ ہنسیں مصطفیٰ کمال پر، کیونکہ آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں، آس پاس ہی ہیں آپ لوگ. کوئی خاص فرق نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب میں اور آپ کی کینڈیڈیٹ میں. آن اے لائٹر نوٹ بٹ آئی کم ٹو یو فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ سیریس ایشو ہے الیکٹورل ریفارم کا، کیوں نہیں ہم اکٹھے ہو سکتے الیکٹورل ریفارم پر؟ پہلے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی سنجیدہ ہو گئی ہے، سنجیدگی کی باتیں کرتی ہے. کس حوالے سے؟ دیکھیں 2.5 سال ہو گئے یا 2.25 سال ہو گئے، کون سے سیریس ایشو پہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ایشوز تھے جب یہ انہوں نے اپوزیشن کو یا کوئی ایسی پارٹیوں کو انہیں دعوت دیا کہ ہم ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے دیر آئے درست آئے کر لیں؟ ٹھیک ہے، ماضی میں آپ نے دیکھے ایشوز آئے، کشمیر کی ایشو ہوا، باقی چیزیں ہوئی، سب کے ہوئے. دیکھیں ان کے پاس ایک چیز ہے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی یہ تو ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یہ چیزیں ہم نے بھی ماضی میں کی ہیں. دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی علیحدہ پالیٹکس ہوتی ہے، روڈز کی پالیسی علیحدہ ہوتی ہے. جب آپ کنسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں یا آپ کسی جلسوں میں جاتے ہیں یا کسی آپ کنٹینر پہ جاتے ہیں، اور آپ جب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں پارلیمنٹری ریفارمز کرتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو وہاں پر جو ہے ایک فضا پیدا کرنی پڑتی ہے، حکومت کو خاص کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس چیزوں کو آپ نے بل پاس کرنے ہیں، آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے. آپ کو چھوٹی سی مثالیں ابھی ریسنٹلی جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی تھی، انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، کوئی اپوزیشن سے رابطہ نہیں کیا، آگے اسمبلی کے اندر انہوں نے بل پیش کر دیا کہ یہ ہمارا بل ہے، آئے ہمارے پیچھے روانہ ہو جائیں، جیسے یہ اسکول کے بچوں کو پیچھے روانہ کرتے ہیں. اس سے 1 سال پہلے ان کے منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، یہی الیکٹرانک مشین لینا چاہتے ہیں، ہم سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد غائب. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. الیکشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے بھی کیے ہیں، 18th امینڈمنٹ کیے یا 19th امینڈمنٹ کیے، اس میں 100+ امینڈمنٹس ہم نے کیے ہیں. ہم نے تمام اپوزیشن کی کمیٹی بنائی، ان کو آن بورڈ کیا، ان کی بھی جو ڈیلیبریشن تھی وہ بھی اس کے اندر شامل کی، پھر ہم نے یونینیمسلی اس کو پاس کیا. ایسی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح آپ پریس کانفرنس میں آپ کے وزیر آ جاتے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں، اپوزیشن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، ایسی چیزیں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن کے بہت سے کویسچن مارکس ہیں، ہر الیکشن پہ کویسچن مارک ہوتا ہے. ابھی آپ یہ لیکن حیرت مجھے اس ملک میں پاکستان آپ نے ریکاؤنٹ کے خلاف کیوں آپ لوگ آئے؟ آپ نے کہتا کرواؤ، رقیب خود سے دلائل دے رہے ہیں وہاں پہ کہ نہیں کھلوائیں دوبارہ ڈبے. اس سے میں آتا ہوں. اس ملک میں الیکشن پہ بہت سے کویسچن مارک ہوتے ہیں. سب سے فیئر الیکشن تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پچھلا RTS سسٹم والا ہوگا. جب RTS سسٹم کا خراب نہیں کیا گیا، اس کا جو ہے مین سوئچ آف کر دیا گیا، تو اس میں آپ کو الیکٹرانک مشین لے کے آئیں گے، اس میں کیا کچھ ہوگا؟ پھر یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپ اگینسٹ الیکٹورل ووٹنگ، ہم کہتے ہیں دیکھیں پہلے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آج الیکشن کمیشن پہ ہر جماعت کو سوال کرتی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں اب جو ڈار صاحب ہیں ان کا سپریم کورٹ میں ان سمیت 75 لوگوں کے کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں لیونگ ایگزامپل ہوں، 1% سے کم ووٹ ہے ان کی ابھی تک ریکاؤنٹنگ نہیں. 75 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، لیکن یہ اس وقت فیصلہ ہوں گے جب الیکشن میں 3 مہینے رہ جائیں گے. ڈار صاحب کو بولیں گے آپ تو جیتے ہوئے تھے لیکن اب الیکشن آ گیا ہے لہٰذا آپ جائیں الیکشن میں. یہ پاکستان کا المیہ ہے. اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور بحث چل پڑی ہے بیوروکریسی کی اور ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے، اور وہ ہوئی اس وقت جب انفارمیشن منسٹر پنجاب کی ایک ویڈیو نظر آئی. لیٹس واچ دیٹ. آپ کی اس وقت سے کبھی آپ کو کہاں سے ہم برآمد کر رہے ہیں، آپ وزٹ پہ آئی ہیں، آپ تو رائش سب کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہیں؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری ہوئی، صرف باقیوں کے لیے رائش نہیں ہے. آپ کو دادا جان عزیز ہے، سب کی جان ہے ایسی پارٹی میں. آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس وکالت نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا. تم VIP ڈرائنگ روموں میں بیٹھو جا کے، یہ کون سا طریقہ تمہارا؟ عوام اس افسوسناک واقعے پر مختلف قسم کا ری ایکشن آیا ہے. کل فردوس عاشق اقوان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے نسیم زارا کے پروگرام میں دی. انہوں نے کہا کہ میری چوائس آف ورڈز غلط تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے غلط کہا.
ایک بیوروکریٹ ہیں, ان کا بھی ایک تھریڈ سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے جہاں پر بیوروکریسی کا کیا ڈیکورم ہے, انہیں کیسے اپنی جاب کرنی چاہیے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. عثمان ڈار صاحب, کیونکہ آپ کا ایریا بھی ہے اور آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے الگ موقف لیا, آپ نے کہا سیالکوٹ کے رمضان بازار میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدر کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر افسوس ہوا. میں ذاتی طور پر اسسٹنٹ کمشنر کو جانتا ہوں, وہ ذمہ دار اور قابل آفیسر ہے. خواتین کا ہمارے معاشرے کی گورننس سسٹم میں کردار انتہائی خوش آئند ہے جسے سراہا جانا چاہیے. آپ کے خیال سے فردوس صاحبہ کو بھی ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے؟ عثمان ڈار صاحب دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک جو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا موقف تھا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, یا جو وہاں چیزیں پڑی تھیں وہ معیاری ہونی چاہیے, کوالٹی کا ایشو تھا پھل فروٹ کا, یا ایون گورننس کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ تو چیز میں سمجھتا ہوں درست ہے. ہمیں گورننس پہ بھی دھیان دینا ہے, ہم نے کیا کہتے ہیں مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے, چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. موقف کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں, طریقہ کار بہتر ہو سکتا تھا, الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں کمپیٹنس کے ایشو ہیں ہمارے گورننس سسٹم میں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ہی انکمپیٹنٹ ہیں. تو اس سچویشن سے ہم اوائڈ کر سکتے تھے. دیکھیں میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ ایئر کرونا میں کمشنر گجرانوالہ ڈویژن انڈسٹری کو تباہی کے دانے پہ لے آئے. سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل سٹی ہے, اسے کھلنے ہی نہیں دے رہے تھے, اور جبکہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے اسے کھولنے, انڈسٹری کو کھولے, آپ کو یاد ہوگا, اور ڈی سی صاحب بھی نہیں تھے تعاون کر رہے, اور پوری انڈسٹری تباہی کے دانے پہ تھی. لاکھوں سیالکوٹ کے شہری بے روزگار ہو جاتے, مزدور جو تھے. میں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خط لکھا اور الحمدللہ 24 گھنٹے میں وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ طریقہ کار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان سے وہ آفس میں بھی بات کر سکتی تھی, کہیں سائڈ پہ بھی ہو کے بات کر سکتی تھی. عزت نفس جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے, مقصد ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے چلنا ہے. اور باقی جو ان کا ایک یہ اس بات پہ بیانیہ تھا کہ ہر ایک کو ذمہ داری سے کام کرنا ہے, اور کہیں غیر ذمہ داری ہو بھی جاتی ہے. تو اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب کو دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں رانا ثناءاللہ نے بھی جو زبان استعمال کی چیف سیکرٹری صاحب کے لیے, پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے, عطا تارڑ نے ٹویٹ کیے کیٹاگوریکلی ڈی سی کا نام لے کے, اس کا کمشنر کا نام لے کے, چیف سیکرٹری کا نام لے کے. تو اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ ریاست کے کیا کہتے ہیں لوگ ہیں, اور ان میں ٹھیک ہے کمپیٹنس کا ایشو ہے, ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ موقف دیا ہے, بہت ویری بیلنسڈ. اور ایک اور بات جو آپ نے ایک سیکنڈ اور ایک جو آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گورننس سسٹم میں بلکہ پورے پاکستان میں خواتین کے کام کرنے کا رجحان نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں خواتین اس طرح باہر معاشرے میں نکل کے کام نہیں کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں یوتھ کو بھی دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے نوجوان مجھے سن بھی رہے ہوں گے, جب تک ہم اپنی خواتین کو موقع نہیں دیں گے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آگے آئیں, آگے بڑھ چڑھ کے کام کریں, یہ ملک اوپر نہیں جا سکتا. آپ جس مرضی ملک کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, بنگلہ دیش کی ترقی میں بھی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان کی خواتین کی ہے. تو اس لیے جب تک ہم اپنی خواتین کو سہرائیں گے نہیں, انہیں ویلکم نہیں کریں گے, اور ان کا ایک اہم کردار ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, تو یہ بھی چیز میں چاہتا ہوں کہ بڑی اہم بات کی, بڑی ہارٹننگ بات کی آپ نے. آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. بٹ ہاشمی صاحب, کیا ہم آپ کی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں کھل کے موقف لیا عثمان ڈار صاحب نے, کیا آپ بھی کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ایسے تڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھی بیوروکریٹس کو؟ دیکھیے فریہ, اس میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ماڈل ہے گورننس کا, کہ گورننس کا ماڈل آج کل پاکستان میں کیا ہے اور کیا طرز حکمرانی ہے. ایک طرف یہ چیز ہے, دوسری طرف میں اس سے ہٹ کے ایک بات کروں گا. ہمارے ملک میں جو سروس سٹرکچر ہے, جو ادارے ہیں, ان کو جب ٹریننگ دیا جاتا ہے تو شاید ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ وہ سول سرونٹ یا گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈسٹنس رکھیں عوام سے اور آپ گورن کریں. ان کو کبھی بھی نہیں کہا جاتا ان کی ٹریننگ سینٹرز میں اور اکیڈمی میں کہ جناب آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو یہ ہمارے پورے معاشرہ کے ایک اسٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں مختلف انگلینڈ لے لیں, امریکہ لے لیں, انڈیا لے لیں, وہاں جو سول سرونٹ ہے, سرکاری جو ملازم کرمچاری ہیں, ان کا رویہ عوام کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے. یہاں آپ ایک سپاہی سے ہی پوچھیں تو وہ کہتا ہے آپ کو قانون سمجھائیں گے, آئی ایم دا لا, میں بتاتا ہوں قانون کیا ہے. پولیس کا ایک سپاہی بھی یہ کہتا ہے آپ کو.
ایک سرکاری اہلکار بھی کہتا. تو ایک بہت ہی ایک ریفارم کی ضرورت ہے. جہاں تک رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس حکمراں کے ناجائز احکامات کو نہیں مانیں. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام پہ جو مکان ہے اس کو گرانے کے لیے جس طرح سے بلڈوزر اور گورنمنٹ مشنریز لے کے گئے اور جس طرح سے احکامات صادر کیے گئے, آپ چادر اور چاردیواری کو پامال کر رہے ہیں. نہیں, آپ چادر اور چاردیواری کو جس طرح سے پامال کرنا چاہتے ہیں. بچوں کی دھمکیاں لگائیں انہوں نے. نہیں, دھمکیاں دیکھیے, دھمکیاں نہیں لگاتے ہم, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ اختیارات ہیں. نے خود لگائی تھی اور جس کو میں نے دھمکیاں لگائی تھی. اور دیکھیں, دھمکیاں لگانا جب کوئی کسی جگہ پہ بہت اس کو آپ دبا دیتے ہیں تو آپ اس کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی آواز بلند کرے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے آواز نہ بلند کیا ہوتا تو چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے جو ماتحت لوگ ہیں انہوں نے تو سرکاری عملے کو بھیج دیا تھا. کنڈیم کرتے ہیں ابھی تو بہت زیادہ مجھے میں سمجھتی کہ آپ نے بڑا کام کر دیا. اگر آپ ابھی کنڈیم کر دیتے, غلط کو غلط کہہ دینا چاہیے. نہیں, دیکھیے, جو چیز غلط ہے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی گورننس ہی بہت ہی غلط ہے. یہ گورننس جو ہے, ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں, اکثر کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں. ٹھیک, کنڈی صاحب آپ کا اوپینین کیا ہے سارے معاملے پر؟ ایک ریاکشن کو بھی اگر دیکھیں تو جو پبلک اوپینین ہے وہ ہاشمی صاحب نے صحیح بتایا کہ تھوڑا سا ڈسٹنس سمجھتے ہیں وہ اپنے درمیان میں اور بیوروکریسی کے درمیان میں. دیکھیں فرید, پرابلم یہ ہے کہ ہم تو پولیٹکس کرتے ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی کا جو ماڈل ہے وہ دوسرے صوبوں کی بیوروکریسی سے ٹوٹلی مختلف ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں پنجاب میں بیوروکریسی استعمال ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو شخص الیکشن ہار جاتا تھا وہ تو ڈی سی یا ایس پی آفس بھی نہیں جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے بس ہم ہار گئے, ہم تو جو ہے جو نہیں, وہ جو کامیاب ہے میں نے ایم پیز ہیں ان کی سب ماتحت ہیں, چاہے وہ پٹواری ہیں چاہے وہ ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں دو چیزیں, پولیٹیشنز جو ہیں وہ بڑے سافٹ پنچنگ. ٹھیک, ہاں میں کنٹینیو کر رہا ہوں اسی پہ. پولیٹیشین بڑے سافٹ مطلب ہے کہ پنچنگ بیگ ٹائپ ہوتے ہیں. جو فردوس عاشق امان صاحبہ نے کیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا. ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ جا کے ان کے آفس میں بیٹھ جاتی ہیں, یا کمشنر آفس یا ڈی سی آفس جو بھی ادھر ان کو بلاتی کہ یہ آپ کا کام غلط ہے, یہ آپ نے غلط کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی کی تذلیل کریں گے اور کیمراز آن ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکشن بھی کریں گے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈار صاحب کم از کم فردوس صاحب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا, وہ بیچاری چلی گئی, مطلب وہ واک آؤٹ کر گئی یا باہر چلی گئی, جو بھی مطلب ہے. کہ دوسری بات یہ کہ یہ کام آپ کیوں اس سے وی آئی پی پروٹوکول مانگ رہے ہیں؟ اگر میں نے وزٹ کرنا, میں جاؤں گا, میں چیک کر لوں گا, میں جا کے میڈیا پہ کہہ دوں گا یا میں ڈی سی یا کمشنر کو بولوں گا کہ آپ کی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. آپ کے نہیں ہمارے ساتھ اے سی اور ڈی سی بھی ہو اور پھر ہم وہ جو ہے وہاں پر ماضی میں وہ جو فلانے کو ہتھکڑی ڈال دو, یہ کہہ دو بھائی پہلے اس کی انکوائری کریں کیوں غلط ہوا ہے, اس کون سی ذمہ واری اس کی. لیکن میں ڈار صاحب کو ایک چیز بتا دوں گا, فردوس آپ انہوں بتا دیں کہ اس کو لگانے والا کون تھا. اس کو بتا دیں کہ چیف ایگزیکٹو لگاتا ہے ان لوگوں کو. وہ جو اس نے ایک کلمہ کہا, وہ تو ایک لقمہ, سوری ایک اس نے وہ ایک فکرہ کہا, اس کو میں نہیں دہراؤں گا, تو اس کو بتا دیں, اس کو نہیں پتا. نہیں, میں کہہ دوں کہ وہ اس کو بتا دیں, ان کے سی ایم صاحب بھی بتا دیں کہ ان کو لگانے والے کون ہیں یا کون نہیں. مطلب یہ چیزیں مطلب ہے کہ اس قسم کی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور اگر یہ کوئی مرد کرتا تو اور زیادہ. ایک خاتون آفیسر کے ساتھ یہ کر رہی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں معاشرے میں آنا چاہیے خواتین کو آگے. اگر ایک خاتون کے ساتھ یہ کر رہی ہے پھر تو بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک, تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اہم ڈسکشن تھی. جو ری کاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو مریم نواز آتے ہوئے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ری کاؤنٹ آن 2018 seats will be a windfall for PMLN because PMLN will be the beneficiary now as it was the prime victim of دھاندلی then. یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. NA 249 میں کیا ہوگا, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ.